बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी कल से बहुत बड़ी खबर बन गई है और हर जगह अगर आप सोशल मीडिया पे जाए, पाकिस्तानी मीडिया पे जाए, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे वो कौन से ताकतें हैं जो नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं? इसमें अमेरिका का क्या किरदार है? अमेरिका नवाज शरीफ को वापस क्यों लाना चाहते हैं? अमेरिका के वो कौन से ऐसे शराइत है जो नवाज शरीफ के सामने रखी गई है और नवाज शरीफ ने उन शराइत को मानकर पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम पे कंप्रोमाइज करने वाले हैं? ये वो बुनियादी सवालात है और इसमें बरतानिया का क्या किरदार है? बरतानिया के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हो रही है और बरतानवी हुकूमत इसमें किस हद तक मुलव्वस है? ये वो बुनियादी सवालात है जिस पर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि पीडीएम की हुकूमत ने तकरीबन 10 अरब रुपए न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि डिजिटल मीन्स के वो सहाफ़ी या वो लोग जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं उनके दरमियान तकसीम किए गए। जब आप 10 अरब रुपए, ये हमारी बदकिस्मती है क्योंकि हमें अल्लाह ताला से खौफ नहीं है। अगर हमें अल्लाह ताला से खौफ होता तो फिर 10 अरब नहीं 10 खरब भी अगर आप लेकर आएंगे तो कोई भी बंदा उसके तरफ हाथ बढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि ये हमारा जो ईमान है वो इतना कमज़ोर है कि हम अपने मुल्क पर भी पैसे के खातिर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं। जो कुछ भी आप मांगे, लेकिन आप मुझे पैसा दिए और आप जो कुछ भी मांगे मैं वही करूँगा। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया पर आप खामोशी देखेंगे और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कभी भी जो जेन्युइन असल सवाल है वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब आप उनको 10 अरब रुपए देंगे तो फिर किस तरह पॉसिबल है कि वो आपके हवाले से सवाल उठाएंगे कि आप किस तरह आपने पाकिस्तानी अदालत से धोखा करके आप एक मुजरिम हैं, आपने पाकिस्तान छोड़ दिया, आपने 16 महीनों में पाकिस्तानी कौम को डबो दिया, आपने पाकिस्तान का ये हशर बना दिया और उसके बाद एक बार फिर आप एक हीरो बनकर आप पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। ये सवालात कोई भी नहीं उठाएगा, क्योंकि जब उनको पैसा मिला तो उसके बाद फिर ये सवालात को उठा ही नहीं सकते। लेकिन अभी बुनियादी सवाल ये है कि चंद दिन पहले शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मरी में अमरीकी सफ़ीर ने मरियम नवाज से मुलाकात की। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से मुलाकात की। उसके बाद फिर वो मरी, जब ये मैंने पहले भी बात की थी, इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर अमरीकी सफ़ीर मरी गई और मरियम नवाज से वहाँ पे अकेले में मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद फिर वही सफ़ीर लाहौर चले गए और वहाँ पे निगरान पंजाब के वज़ीर आला और आईजी से भी मुलाकात की। आप मुझे ये बताइए, दुनिया का एक ऐसा मुल्क आप मुझे बताइए कि जहाँ पे एक मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, पार्लियामान ऑलरेडी तहलील हो चुकी है और वहाँ पे एक ऐसा मुल्क जिस पर बराह रास्त पहले से इल्ज़ाम मौजूद हों कि उसने उसी मुल्क के अंदर 1 साल पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है और उसी मुल्क का सफ़ीर उठकर आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिलेंगे, उसी पार्टी के सरबराह की बेटी से भी मिलेंगे जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिकन से मिलकर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके बाद फिर उस बंदे के साथ जाकर मिलेंगे जिसने मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी पे हाथ डाला, उनके 10,000 कारकुनों को उठाया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाए, जाकर उनसे भी मिल जाते हैं। उसके बाद फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी का ऐलान करते हैं। अभी बुनियादी सवाल यह है कि अमेरिका के साथ नवाज शरीफ का क्या डील हुआ है? मरियम नवाज से मुलाकात में वो कौन सा डील है जो अमेरिका के साथ होकर उसके बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया? कौम को बताया जाए, कौम को हकायक बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरियम नवाज के साथ अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात जो हुई थी उसके अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ था, अमरीका नवाज शरीफ को क्यों वापस लाना चाहते हैं, उसके पीछे मकासद क्या है, अमरीका इस खत्ते के अंदर क्या
کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کیا یقین دہانیاں ان سے حاصل کر لیے ہیں؟ ان سوالات کا جواب پاکستانی قوم کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا بنیادی سوال، یہ امریکی سفیر کی جو ملاقاتیں اور ساری چیزیں ہو گئی ہے، کیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی قوم کو بتائیں گے کہ یہ جو سارے ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہے ان کے پاس کیا تفصیلات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے وہ تفصیلات قوم سے شیئر کیوں نہیں کی؟ اگر اس کے اندر کچھ حساس چیزیں ہیں تو انہوں نے بر وقت اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ تیسرا چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کل سے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے پریس بریفنگ کے دوران ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے اندر گرفتار کیا گیا، ان کو جیل کے اندر رکھا گیا، ان کے لوگوں پہ تشدد ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ روس کے اندر اگر کوئی اپوزیشن لیڈر گرفتار کیا جاتا ہے، چین کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، کیوبا کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، یا کسی اور ملک کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی ملک کا اندرونی مسئلہ ہی ہوتا ہے، تو آپ ان پر آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہاں پہ اس نے خاموشی اختیار کر لی، وہ صرف ہنس پڑے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بڑا بنیادی قسم یہ پوائنٹ، چونکہ آپ جب ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان نے امریکہ پہ ریجیم چینج آپریشن کا الزام عائد کیا تھا تو اس میں کتنی زیادہ حقیقت تھی۔ ابھی خود ان لوگوں کے یہ جو اقدامات ہیں وہ اس کو انڈورس کر رہا ہے، اس پہ مہر لگ رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے اندر عمران خان نہیں چاہتے۔ یہ اگر امریکن نہیں چاہتے، کوئی اور نہیں چاہتے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستانی قوم کے غیرت کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم کی غیرت اسی سینس میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فرض کری جو پاکستانی قوم ہے، اگر آپ نے اپنی مرضی کی کسی لیڈر کو ووٹ دیا اور آپ ان کو اقتدار میں لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر امریکن نہیں چاہتے یا اگر کوئی اور نہیں چاہتے تو آپ کی ووٹ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بندہ نہیں آئے گا جو آپ اپنے ووٹ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، وہی بندہ آئے گا جس کو یہی لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی جو قوم ہے، اگر ان کی اسی غیرت کو پرس کرے اگر چیلنج کیا جاتا ہے، پاکستانی قوم کے ووٹ کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے، تو کیا پاکستانی قوم اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مان لیں گے، اس پر خاموشی اختیار کریں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ آنے والے وقت میں ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ دوسرا اس کا بنیادی چیز یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینوں سے نواز شریف کی حکومت تھی۔ نواز شریف نے ریجیم چینج کے بعد پاکستان کے اندر حکومت، یاد رہے کہ شہباز شریف ایک شو پیس تھا، اصل جو حکومت تھی وہ نواز شریف چلا رہے تھے۔ 16 مہینوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اسی نواز شریف نے، مریم نواز نے پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی میڈیسن خرید سکتے ہیں، آپ آٹا خرید سکتے ہیں، آپ بجلی کا بل جمع کر سکتے ہیں، گیس کا بل جمع کر سکتے ہیں، آپ پیٹرول خرید سکتے ہیں، آپ دال اور چینی خرید سکتے ہیں، چاول خرید سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی نواز شریف نے پاکستانی قوم کے ساتھ کی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو تباہ کر دیا، پاکستان کی سیکیورٹی کو تباہ کر دیا۔ اب جب یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کا کیا حشر بنے گا؟ دیکھیں، ایک چیز بڑا کلیئر ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے لندن کے اندر اپنے لیے محلات بھی خریدے ہیں، کاروبار بھی بنائے ہیں، ان کے بچے بھی وہاں ہیں، تو یاد رکھے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا یہ لوگ پاکستان میں نہیں رہیں گے۔ ان کے پاس لندن کے اندر سارے فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ لوگ جائیں گے، وہاں پہ رہیں گے، وہاں پہ ان کے پاس دنیا کے تمام آسائشیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ابھی پاکستانی قوم کے لیے بڑا ایک فکر کی بات ہے
کہ کیا آپ لوگ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لے کر آئیں گے جو پاکستان میں نہیں رہتے، ان کی فیملیز یہاں پہ نہیں رہتے، ان کا کاروبار یہاں پہ نہیں ہے، ان کے ساری پراپرٹیز لندن کے اندر ہیں، وہاں پہ ان کے عالیشان زندگی ہے، جیسے یہاں حکومت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں لندن. آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں، جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے اگلے دن لندن چلے گئے. ان کے بیٹے وہاں پہ ہے، ان کی فیملی وہاں پہ ہے. تو یہ لوگ پاکستان سے کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے پوری دنیا کے اندر ایسا حکمران بتائے، پوری دنیا میں ایسا حکمران آپ مجھے بتائے کہ وہ اقتدار کے لیے اپنے ملک میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی اقتدار ختم ہو جاتی ہے تو اگلے دن وہ ملک سے اندر دوسرے ملک میں جا کر وہاں پہ رہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ مجھے ایک ایسا حکمران بتائے، ایسا سیاستدان آپ مجھے بتائیے. دیکھیں، یہ بڑے وہ سوالات ہیں جس پر پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. برطانیہ کا کردار یہ ہے کہ برطانیہ کی سرزمین ان ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی. آپ دیکھ لیں، نواز شریف کی واپسی کا اعلان کہاں سے ہوا؟ برطانیہ سے ہوا، برطانیہ کی سرزمین سے ہوا. لیکن ان ساری چیزوں پہ برطانیہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے. کیوں؟ کیا اگر پاکستان کی سرزمین برطانیہ کے خلاف اسی طرح استعمال ہو جائے تو کیا جو برطانیہ کے لوگ ہیں، برطانوی حکومت ہے، وہ اس پر کوئی رد عمل دیں گے؟ اس پر کوئی احتجاج کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. اگر امریکہ کے خلاف اسی طرح کی چیزیں پاکستان سے ہو جائے تو وہ کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے، ہر کوئی ملک کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ برطانیہ کی سرزمین کیوں پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے اور برطانوی حکومت اس پر خاموش کیوں ہے؟ یہ بھی پاکستانی قوم کے لیے سوچنے کا سوال ہے. میرے خیال میں آپ لوگ خود ان ساری چیزوں پر سوچ کر اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر بھی ابھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ اگر پوری ملک کی معیشت، سیاست اور سیکیورٹی کو تباہ کرنے کے باوجود اگر وہ نواز شریف کو واپس لے کر آ رہے ہیں صرف بغض عمران میں، اور اب بھی اگر ان کو پاکستان یا پاکستانی قوم کی ان مشکلات کا احساس نہیں، تو پھر قوم ان سے بھی سوال کریں گے اور میرے خیال میں ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستانی عدلیہ سے بھی قوم یہ سوال کریں گے کہ جو مجرم ہیں، جس کو اسی عدلیہ نے مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا چیف جسٹس جو نئی آنے والی چیف جسٹس ہے فائز عیسیٰ صاحب، وہ ان کو ریلیف دیں گے؟ آپ کا عدلیہ کدھر چلا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو شرمناک چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کیا اور وہاں سے لا ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کری کہ عمران خان کا ٹرائل اسے جیل کے اندر ہی ہوگا. یہاں سے ججز صاحبان فیصلے جاری کرتے ہیں، کسی بندے کو ریلیز کرتے ہیں اور وہاں سے پولیس اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. مطلب عدالتوں کو بند کری کیا ضرورت ہے؟ کیوں پاکستانی قوم پہ آپ لوگ اربوں روپے کا ان کو نقصان دے رہے ہیں؟ بند کر کے گھروں میں چلے جائے. اس عدلیہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ اگر کوئی جج اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے عدلیہ کی کیا ضرورت ہوگی؟ آپ مجھے دنیا کا ایک ملک بتائیے جہاں پہ عدلیہ کے فیصلوں کا اسی طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے جس طرح کے پاکستان کے اندر ہے، اور پھر جج صاحبان اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتا. کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ ادارے 76 سال میں بنے ہیں، بڑی مشکل سے بنے ہیں. تو مطلب ان اداروں کو 16-17 مہینوں کے اندر ختم کر دیا. کس کو آپ لوگوں نے نقصان پہنچایا؟ اسی قوم اور ملک کو. یہ جو سارے 1% اشرافیہ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ارب پتی، کروڑ پتی اور کرب پتی ہے، یہ تو پاکستان سے باہر جا کر وہاں پہ آرام سے رہیں گے. ان کی فیملیز اور ان کے رشتہ دار اور کاروبار سارے باہر دنیا میں ہیں. لیکن آپ لوگوں نے پاکستان کو 16-17 مہینوں میں تباہ کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ بہت جلد جتنے بھی لوگ اس پوری سازش کے اندر ملوث ہیں وہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.